Start with the name of Allah, who is the most merciful, kind and gracious. I am Muhammad Kamran, lecturer English at Scholar School and College, Qaidabad. Students, हमने अपना दूसरा लेसन क्लियरिंग इन द स्काई स्टार्ट किया हुआ है. उसको हम मोर देन हाफ स्टडी कर चुके हैं. जो हमारा रीसेंट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जस का वालिद जो है वो उसको जो उसने ज़मीन के उस साफ़ किए हुए टुकड़े पे उगाया हुआ है वो उसको दिखाता है. उसने वहाँ पे आलू उगाए हुए हैं, कचालू उगाए हुए हैं और टमाटर उगाए हुए हैं. वो जस को उनकी खूबियों के बारे में बताता है कि ये जो टमाटर मैंने यहाँ पे उगाए हुए हैं जब ये पक जाएंगे आप उस वक्त तक इंतज़ार करो, आपने इससे बेहतर टमाटर जो है उनको, इससे स्वीट टमाटर जो है उनको टेस्ट नहीं किया हुआ होगा. तो जस के ज़हन में अभी तक एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपने आखिर वादी की ज़मीन को छोड़कर इस ऊपर पहाड़ की चोटी पे आपके काश्तकारी की वजह क्या थी. ये क्वेश्चन अभी भी उसके माइंड में है. तो यहाँ से हमने सबक स्टार्ट करना है. वो उससे पूछता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर. व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह थी फॉर योर प्लांटिंग, आपकी काश्तकारी की, दिस पैच अप हेयर, यहाँ पर इस ज़मीन के टुकड़े पर, इस खेत पर काश्तकारी की क्या वजह थी. आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी आई से मुराद यहाँ जैस है. जैस उससे पूछता है कि आपके यहाँ इस खेत के टुकड़े पर काश्तकारी की क्या वजह थी. पैच खेत, प्लांटिंग काश्तकारी यानी पौधे उगाने की या सब्जियां उगाने की. 20 टाइम इन माई लाइफ, 20 मरतबा डॉक्टर ने, ही सेड, उसने कहा, यानी जस का वालिद जो है उसको जवाब दे रहा है कि डॉक्टर ने 20 मरतबा, अ डॉक्टर हैड टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया है, टू गो टू होम, कि मैं घर चला जाऊं, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूं, एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, जितना टाइम मैं रह सकता हूं. यानी जैस को जवाब दे रहा है कि 20 मरतबा डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि मैं घर चला जाऊं और अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारूं. टोल्ड मी, और डॉक्टर ने मुझे कहा नॉट टू वर्क, काम नहीं करना, नॉट टू डू एनी थिंग, कोई भी काम नहीं करना, बट टू लिव, सिर्फ रहना है, सिर्फ ज़िंदा रहना है, एंड इन्जॉय द फ्यू डेज़, और जो मेरे चंद दिन बचे हैं, एंड इन्जॉय, और मैं लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, द फ्यू डेज़ आई हैड लेफ़्ट विद मी, जो मेरे लिए बचे हैं. लीव जो है उसकी सेकंड फॉर्म है लेफ़्ट, लीव, लेफ़्ट, लेफ़्ट. वो कहता है कि यहाँ पे आई हैड लेफ़्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जो मेरे लिए बचे हैं. इफ़ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगर डॉक्टरों का कहना सही था, अगर डॉक्टर जो है वो सच पर थे, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए. विंकिंग का मतलब आंख मारना, यानी ब्लिंकिंग. विंकिंग का मतलब क्या है, आंख मारना. विंकिंग, आंख मारते हुए, विंक, विंकिंग, आंख मारते हुए. उसने मुझे आंख मारते हुए कहा, इसका सरनेम होगा ब्लिंकिंग. अगर डॉक्टर ठीक थे, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम, तो मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है. चीटेड, धोखा दिया है, डेथ, मौत को, मैनी टाइम, कई दफ़ा. वो कहता है कि अगर डॉक्टर ठीक थे तो मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है. नाउ आई हैव रीच द ईयर गुड बुक अलाउस, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूं जितना एक गुड बुक्स अलाउ करती है. गुड बुक्स से यहाँ मुराद आपको पता होना चाहिए कि जो सबक लिखने वाला ये क्रिश्चियन है. ये गुड बुक्स से मुराद इंजील ले रहा है, क्योंकि ये इंजील के फॉलोअर हैं, तो ये गुड बुक से मुराद इंजील ले रहा है. वो कहता है मैं उन सालों को पहुंच गया हूं जितना ये गुड बुक अलाउज, इजाज़त देती है, अ मैन, एक इंसान को, इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी के दौरान, अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर. वो कहता है कि जहाँ जितना एक इंजील किताब जो है वो एक इंसान को इस दुनिया में रहने की इजाज़त देती है, उन सालों तक तो मैं पहुँच गया हूँ. गुड बुक्स से यहाँ मुराद क्या है, इंजील. अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर, 3 स्क्योर ईयर्स एंड 10. अब ये बताएगा कि गुड बुक्स कितना एक इंसान को इजाज़त देती है, 3 स्क्योर एंड 10. 3 स्कोर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इंजील में
کہ انجیل جو ہے وہ کتنا ایک انسان کو الاؤ کرتی ہے، یہ اس کے بارے میں بتائے گا۔ 3 score and 10، انجیل میں 1 سکور کا مطلب ہوتا ہے 20 سال، 3 score and 10 کا مطلب ہے 3 score and 10۔ اب دیکھیں اگر 1 سکور 20 سال کا ہو تو 3 سکور جو ہیں وہ 60 سال کے بنیں گے، تو یہاں پہ 60 اور پلس 10 اس میں 10 کو ایڈ کر دیں تو یہ 70 سال۔ یعنی انجیل بک جو ہے وہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں 70 سال اس دنیا میں رہنے کی اجازت دیتی ہے میکسیمم۔ تو وہ کہتا ہے کہ جتنا انجیل اجازت دیتی ہے اتنا تو میں گزار چکا ہوں۔ ہی گاٹ اپ فرام دا اسٹمپ، وہ اس ٹہنے سے اٹھ گیا، بگ اوک، بڑے ٹہنے سے اٹھ گیا، اینڈ وائپ دا رین ڈراپ، یہ اسٹمپ کا ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا مطلب ٹہنا، یعنی درخت کی جس شاخ پہ، جس بڑی ٹہنی پہ وہ بیٹھا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وائپ دا رین ڈراپس، رین ڈراپ سے مراد بارش کے قطرے نہیں ہیں، یعنی اس کو جو پسینے کے قطرے آئے ہوئے ہیں اس نے ان کو صاف کیا، آف دا سویٹ، پسینے کے۔ رین ڈراپس مین جو وہاں پہ سٹیم، اس کا سینونیم ہوگا سٹیمز، یعنی کہ وہ دھارے، اس کو اس نے صاف کیا۔ فرام ہز ریڈ رنکلڈ فیس، اپنے سرخ و جھریوں والے چہرے سے، مارکڈ ود رنکل، یعنی کہ جس کے اوپر نشان ہوں، جس کے اوپر جھریوں کے نشان ہوں، رنکلڈ فیس، جھریوں والا چہرہ۔ جھریوں والا چہرہ، اس نے اپنے جھریوں والے چہرے سے ان کو صاف کیا، پسینے کے دھاروں کو صاف کیا، پسینہ جو بہہ رہا تھا اس کو صاف کیا۔ ود ہز بلیو بنڈانا، اپنے نیلے رنگ کے بڑے رومال سے۔ بلیو بنڈانا، بنڈانا بگ ہینڈ کرچیف کو کہتے ہیں، بڑا رومال جو ہوتا ہے، ایک چھوٹا رومال ہوتا ہے جو ہینڈی، جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک بڑا رومال بھی ہوتا ہے جو اکثر ہم کندھے پہ لٹکائے ہوتے ہیں یا گلے میں ہمارے ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے نیلے رنگ کے بلیو بنڈانا سے اس پسینے کے دھاروں کو صاف کیا۔ بنڈانا میں ادھر لکھ دیتا ہوں، بڑا رومال۔ بڑا رومال۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کویسچن آ سکتے ہیں، جیسے وٹ واز دا کلر آف بنڈانا، ایم ایس کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، بلیو، ریڈ، گرین، وائٹ، تو آپ نے ادھر بلیو جو ہے اس کو لکھنا ہے کہ اس کے رومال کا رنگ بلیو تھا۔ اس نے اپنے رومال، بلیو رومال سے، اس بڑے رومال سے اس پسینے کے دھاروں کو صاف کیا۔ اینڈ سم تھنگ ایلس، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز، جیس ہی سیڈ، اس نے کہا، اس کے علاوہ اور چیز بھی ہے، ہی سیڈ، اس نے کہا۔ موشننگ فار می، مجھے اشارہ کرتے ہوئے، موشننگ اشارہ کرنا، اور موشننگ اشارہ کرتے ہوئے، اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹو فالو ہم، کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں، اس کی پیروی کروں۔ ٹو دا اپر ایج آف دا کلیئرنگ، یہ جو صاف کی ہوئی جگہ ہے اس کا اوپر والا کنارہ۔ اپر ایج، اپر کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا، اور ایج کا مطلب کنارہ۔ آپ نے اکثر کرکٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کا ایج نکل گیا، جب بیٹ جو ہے اس گیند جو ہے اس کے کنارے پہ لگتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں اس کا ایج نکل گیا۔ تو ایج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنارہ۔ تو اس نے اوپر والے جو ہے صاف کی ہوئی جگہ کے اوپر والے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں تک میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یو وونٹ انڈرسٹینڈ انٹل یو ریچ 3 score and 10، 3 score and 10 کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کے 70 سال بنتے ہیں۔ یو وونٹ انڈرسٹینڈ یعنی یو وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے، انٹل یو ریچ 3 score and 10، جب تک آپ 70 سالوں کے نہیں ہو جاتے۔ یعنی وہ پچھلی بات کا اس نے اب جواب دیا ہے کہ واٹ از دا ریزن آف یور پلانٹنگ ہیئر، یہاں پہ کاشتکاری کی وجہ کیا تھی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ 70 سال کے نہیں ہو جاتے آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آفٹر دیز ایئر یور ٹائم از باروڈ، جب آپ 70 سالوں کے بعد رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد اگر آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی زندگی ادھار پہ ہوتی ہے، مستعار ہوتی ہے، باروڈ ہوتی ہے۔ اینڈ وین یو لیو آن دیٹ کائنڈ آف ٹائم، اور جب آپ اس وقت میں رہ رہے ہوتے ہو، یعنی 70 سال کے بعد جب آپ وقت گزار رہے ہوتے ہو، سم تھنگ گوز بیک، تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ گو بیک، ماضی کی یاد دلانا، سم تھنگ گوز بیک، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ گو بیک، ماضی کی یاد۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ اس جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہو
تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ماضی کی یاد دلاتی ہے. سم تھنگ آئی کین ناٹ ایکسپلین، کوئی ایسی چیز جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یو گو بیک ٹو دا پلیسز، آپ ان چیزوں کی طرف ماضی میں چلے جاتے ہو. گو بیک ماضی میں کھنچ جاتے ہو، ماضی میں چلے جاتے ہو. یو گو بیک ٹو دا پلیسز، آپ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو، ماضی میں کھو جاتے ہو. یو نیو، جن کو تم جانتے تھے. اینڈ لوڈ، یا جن کو تم سے محبت تھی، یعنی جن چیزوں سے تمہیں محبت تھی آپ ان چیزوں کی طرف، اور جن چیزوں کو تم جانتے ہو اس کی طرف کھنچ جاتے ہو، اس کی طرف ماضی میں چلے جاتے ہو. یعنی آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب آپ 70 سالوں کے بعد زندگی گزار رہتے ہیں تو جن چیزوں کو آپ سے بڑی محبت تھی ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. سی دس اسٹیپ ہل سلوپ، اس عمودی ڈھلوان کو دیکھو، اس عمودی پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. سی دیکھو، دس اسٹیپ عمودی یعنی کہ جو سیدھی نہ ہو. ہل سلوپ، ہل پہاڑی کو کہتے ہیں اور سلوپ ڈھلوان کو کہتے ہیں. اس عمودی پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. اسٹیپ عمودی اور سلوپ ڈھلوان، سلوپ ڈھلوان اور اسٹیپ عمودی. وہ کہتا ہے اس عمودی پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. ہی پوائنٹڈ ڈاؤن فرام دا اپر رم، ہی پوائنٹڈ اس نے اشارہ کیا، ڈاؤن نیچے کی طرف، فرام دا اپر رم وہ جو اوپر والا، رم سے مراد یہاں پہ حلقہ، وہ جو آف دا کلیئرنگ، وہ جو صاف کی ہوئی جگہ کا اوپر والا دائرہ تھا، حلقہ تھا، اس سے اس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا. رم سے مراد دائرہ، حلقہ. ٹوورڈ دا ڈیپ ویلی بیلو اس، کس طرف اشارہ کیا؟ ہمارے نیچے جو وادی تھی اس کی طرف اس نے اوپر کھڑے ہو کر. آپ دیکھیں نا وہ پہلے اوپر چلے گئے ہیں، وہ صاف کی ہوئی جگہ کا اوپر والا ایج ہے، اوپر والا کنارہ ہے، وہاں پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس نے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا. یور مدر اینڈ آئی، آپ کی ماں اور میں. وین ہی واز 19، جب اس کی عمر 19 سال تھی. اینڈ آئی واز 22، اور میری عمر 22 سال تھی. کلیئر دس ماؤنٹین سلوپ، اس پہاڑی ڈھلوان کو ہم نے صاف کیا. ٹوگیدر مل کر. اب دیکھیں یہ ان کی جوانی کے دن تھے. جس جو ہے اس کی ماں کی عمر جو ہے 19 سال تھی اور جس کا فادر جو ہے اس کی عمر 22 سال تھی. اب اس وقت ان لوگوں نے اس زمین کو مل کے صاف کیا تھا، اس وجہ سے بوڑھے کو اس زمین سے بڑا پیار تھا. سلوپ ٹوگیدر، اس زمین کو ہم نے مل کے صاف کیا تھا. وی ریزڈ کارن، ہم نے یہاں پہ غلہ اگایا. بینز، یہاں پہ لوبیا اگایا. اینڈ پمپکنز، اور یہاں پہ پیٹھا اگایا. ہیئر، یہاں پہ. اب دیکھیں سوال آ سکتا ہے کہ وٹ دے ریزڈ ہیئر، یہاں پہ انہوں نے کیا اگایا؟ جب وہ 19 سال اس کی ماں کی عمر تھی اور جو جس کا والد تھا اس کی عمر 22 سال تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کیا اگایا؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں دے ریزڈ کارن، بینز اینڈ پمپکنز. تو وہاں پہ انہوں نے غلہ، اس کے بعد لوبیا اور اس کے بعد پیٹھا اگایا. ہی کنٹینیوڈ، اس نے اپنی بات جو ہے اس کو جاری رکھا. ہز وائس رائزنگ، اس کی آواز میں دم آ گیا تھا، اس کی آواز تیز ہوتی گئی. ود ایکسائٹمنٹ، جوش کے ساتھ. یعنی وہ اس قدر جوش سے، اس قدر فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کی آواز میں تیزی آتی گئی. ہی ٹاکڈ ود ہز ہینڈ، اور اپنے ہاتھوں سے بھی بات کر رہا تھا. مطلب جس طرح وہ بول رہا تھا اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اشارے بھی کر رہا تھا. ہی ٹاکڈ ود ہز ہینڈ، ہاتھوں سے ہم بات تو نہیں کر سکتے، ہاتھ سے تو ہم صرف اشارہ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہا تھا وہ اپنے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی اشارے کر رہا تھا. ٹو بھی، TOO، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے. دوز ور دا ڈیز، یہ وہ دن تھے. اب دیکھیں وہ بوڑھا جو ہے وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکلی، وہ ماضی میں کھو جانا چاہتا ہے. وہ اس ماضی میں کھو جانا چاہتا ہے جب اس کی جوانی کے دن تھے. اب کسی بوڑھے سے پوچھے نا، وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ٹائم ہے آپ کا، یہ بہت گولڈن ٹائم ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب وہ جس عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دن کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف رجحان رکھنا چاہتا ہے جو جب جوانی میں جن چیزوں سے ان کو لگاؤ تھا. ہی کنٹینیوڈ، اس نے اپنی بات جاری رکھی. ہز وائس رائزنگ ود ایکسائٹمنٹ، اس کی آواز جو تھی وہ جوش کی وجہ سے بڑھ رہی تھی. ہی ٹاک ود ہز ہینڈ ٹو، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بھی باتیں کر رہا تھا. دوز ور دا ڈیز، کہ یہ وہ دن تھے. دس واز ناٹ دا لینڈ ون ہیڈ ٹو بلڈ اپ، وہ کہتا ہے دس واز ناٹ دا لینڈ، یہ ایسی زمین نہیں ہے ون ہیڈ ٹو بلڈ اپ کہ جو ایک انسان قابل کاشت بنا سکے.
یعنی یہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے جس کو کوئی انسان قابل کاشت بنا سکے. اٹ واز آلریڈی ہیئر ایز گاڈ ہیڈ میڈ اٹ. یہ پہلے سے ہی یہاں موجود تھی. اب مطلب وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر اتنی جگہ کو اس قدر صاف کرنا ناممکن ہے ایک انسان کے لیے. اٹ واز آلریڈی ہیئر. یہ پہلے سے ہی یہاں پہ موجود تھی. ایز گاڈ ہیز میڈ اٹ. جیسا خدا نے اس کو بنایا. وی ہیڈ ٹو ڈو. وہ کہتا ہے جو کام ہمیں کرنا پڑا. یعنی یہ زمین ویسے موجود تھی, یہاں پہ موجود ہے جس طرح خدا نے اس کو بنایا ہے. وی ہیڈ ٹو ڈو واز ٹو کلیئر دا ٹریز. ہمیں جو کام کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ہم نے درختوں کو صاف کیا. اینڈ برن دا بشز. اور ان جھاڑیوں کو جلایا. وہ کہتا ہے ہم نے صرف 2 کام کیے, ان درختوں کو صاف کیا اور ان جھاڑیوں کو جلایا. آئی پلوڈ دس ماؤنٹین. میں نے اس پہاڑی پہ ہل چلایا. ود کیٹل. مویشیوں سے. اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے مویشیوں کے ذریعے اس پہاڑی پہ ہل چلایا. دا فرسٹ ٹائم اٹ واز ایور پلوڈ. جب اس پر پہلی دفعہ ایور پلوڈ, اس پر پہلی دفعہ ہل چلایا گیا اس پہاڑی پر, تو اس پر جو ہے وہ مویشیوں کے ذریعے ہل چلایا گیا. اینڈ وی ریزڈ. اور ہم نے اگایا. مور دین اے بیرل آف کارن. بیرل جو ہے یہ اکائی ہے. آف کارن غلہ اگایا. ٹو دا شاک. یہ میں اس کی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بیرل جو ہے 1 بیرل از ایکول ٹو 194 پوائنٹ. ایک بیرل جو ہے وہ 194 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. ایک بیرل جو ہے وہ 194 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, 194 پاؤنڈ. اور اس کے بعد دوسرا ورڈ یہاں پہ ہے شاک. پہلے ان کو سمجھے تب اس کی آپ کو سمجھ آئے گی. دوسرا ورڈ ہے شاک. ایک شاک کا مطلب تو ہوتا ہے جھٹکا, لیکن ایک شاک جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم فصل جو ہے, جو ہماری پکی ہوئی فصل ہوتی ہے, جب ہم اس کو کٹائی کرتے ہیں تو ہم اس کی گٹھلیاں باندھ کے, اس کی پولیاں باندھ کے ان کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے سہارے اس طرح, تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑے اور یہ جلدی خشک ہو جائیں. تو شاک کا مطلب ہے کہ ان پولیوں کو اکٹھا ایک دوسرے کے سہارے کھڑا کر دینا. 12, یہ ان کی تعداد 12 ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ان 12 پولیوں سے ہم نے 1 بیرل غلہ جو ہے اس کو اگایا. اب دیکھیں 12 جو تعداد میں 12 ہیں, 12 پولیاں, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ اس زمین کی وہ زرخیزی بتا رہا ہے کہ یہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ ہم نے 12 پولیاں جو ہیں ان سے ہم نے 1 بیرل غلہ پیدا کیا. دیٹس وائی آئی کیم بیک اپ ہیئر. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں. آئی وینٹ بیک ٹو آور یوتھ. مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں, آئی وینٹ بیک ٹو آور یوتھ, تو مجھے اپنی جوانی, اپنی سے مراد مطلب جس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی, تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے. اینڈ دس واز دا اونلی لینڈ لیفٹ لائک دیٹ واز. اینڈ اٹ واز دا اونلی لینڈ. یہی صرف واحد زمین ہے لیفٹ لائک دیٹ واز, جو ہماری جوانی کی طرح بچی ہے. مطلب جس طرح ہماری جوانی میں جو ہم نے زمین جس کو کاشت کیا تھا, ہماری جوانی کی طرح بچنے والی یہ واحد زمین ہے. اس وجہ سے میں بار بار یہاں پہ آتا ہوں اور اس میں پہاڑی پہ چڑھتا ہوں. اینڈ جیس ہی بریگڈ. اس نے دوبارہ فخریہ انداز میں کہا. آئی ریگارڈلیس آف مائی 3 score years and 10. یہ جو بریگڈ ہے یہ پہلے بھی بار بار ورڈ آ چکا ہے. تو جب وہ یہ بات کرتا ہے بوڑھا, جب وہ اپنا کارنامہ کوئی بتاتا ہے تو وہ بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے. اینڈ جیس ہی بریگڈ. اس نے فخریہ انداز میں کہا, فخر کے ساتھ کہا. ریگارڈلیس آف مائی 3 score years and 10. اپنی 70 سالہ عمر کے باوجود. ریگارڈلیس کا مطلب ہوتا ہے کے باوجود. ہاؤ ایور اس کا سینم ہوگا. ریگارڈلیس کے باوجود, کے باوجود. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی 70 سالہ عمر کے باوجود. آئی پلوڈ. میں نے صاف کیا اٹ. اس کھیت کو. وہ کہتا ہے کہ اپنی 70 سالہ زندگی کے باوجود, اپنی 70 سالہ عمر کے باوجود میں نے اس کھیت کو صاف کیا. پلوڈ اٹ ود میول. اور میں نے اس کے اوپر جو ہل چلایا وہ میں نے خچر کے ذریعے چلایا. خچر گدھے اور گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. میول خچر. میول خچر. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو
جو ہے وہ خچر کے ذریعے اس کے اوپر ہل چلایا. آئی ہیو ود جسٹ اے لٹل ہیلپ، آئی ہیو اور میں نے یہ کام کیا ود جسٹ اے لٹل ہیلپ، صرف تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ، صرف تھوڑی سی مدد کے ساتھ. ڈن آل دا ورک، میں نے یہ تمام کام کیا. وہ کہتا ہے میں نے صرف تھوڑی سی مدد لے کر، تھوڑا سا سہارا لے کر یہ کام کیا. اٹس لائک دا لینڈ یور مدر اینڈ آئی یوز ٹو فارم، اٹس لائک دا لینڈ، یہ وہ زمین ہے، یور مدر اینڈ آئی، جو تمہاری ماں نے اور میں نے، یوز ٹو فارم، جہاں پہ کھیتی باڑی کی. وین آئی براٹ مائی گن، جب میں اپنی گن ساتھ لاتا تھا. ٹو دا فیلڈ، جب میں کھیتوں میں آتا تھا، جب میں اس میدان پہ آتا تھا. اینڈ ٹک ہوم، اور میں گھر واپس جاتا تھا. ا میس آف فاکس اسکوائرل، میس کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد، بہت بڑی تعداد. فاکس اسکوائرل، فاکس گلہریوں کی، یہ مطلب گلہریوں کا شکار کر کے لے کے جاتا تھا وہاں پہ، وہ اس کو کھاتے تھے. وہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب میں اور تمہاری ماں یہاں پہ آتے تھے، اور میں جب کھیتوں میں آتا تھا تو میں اپنی گن ساتھ لاتا تھا، اور جب میں گھر لوٹتا تھا تو میرے پاس میس آف اسکوائرل یعنی گلہریوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی. ایوری ایوننگ، ہر شام کو جب میں گھر لوٹتا تو میرے پاس بہت زیادہ تعداد میں گلہریاں جن کا میں شکار کر کے لے کے جاتا تھا. آئی لکڈ ایٹ دا واسٹ ماؤنٹین، میں نے اس بڑی ماؤنٹین سلوپ، میں نے اس بڑی بہت وسیع پہاڑی ڈھلوان جو تھی اس کو دیکھا. بلو، جو ہمارے نیچے تھی. ویئر مائی مدر اینڈ فادر ہیڈ فارم، جہاں میرے ماں باپ نے کھیتی باڑی کی تھی. اینڈ آئی کوڈ ریممبر، اور مجھے یاد آ گیا. ایئرز لیٹر، کئی سالوں بعد بھی. وین دے فارم دس لینڈ، جب انہوں نے اس زمین کو صاف کیا تھا، اس زمین کے اوپر کھیتی باڑی کی تھی، مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا. اٹ واز آن دس اسٹیپ سلوپ، یہ اسی ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر. ایک دفعہ مائی فادر، میرے باپ نے. ونس میڈ می، ایک دفعہ مجھے بنا کے دیا تھا. اے لٹل ووڈن پلو، لکڑی کا ایک چھوٹا سا ہل. وہ کہتا ہے یہی وہ پہاڑی تھی، اسی پہاڑی کی ڈھلوان تھی جو مجھے یاد آ گیا کہ میرے والد نے ایک دفعہ مجھے یہاں پہ ہل بنا کے دیا تھا. دیٹ واز وین آئی واز 6 years old، یہ اس وقت کی بات تھی جب میری عمر 6 سال تھی. اب سوال آ سکتا ہے کہ وٹ واز دا ایج آف جیس وین ہز فادر میڈ ہم اے ووڈن پلو، جب اس کے والد نے اس سے لکڑی کا ہل بنا کے دیا تھا تو اس کی عمر کتنی سال تھی؟ 6 سال تھی. وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے بات یاد آ گئی. اینڈ دے براٹ می دا فیلڈ ٹو تھن کارن، اور وہ مجھے کھیتوں میں لے کے آتے تھے. ٹو تھن، پتلا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے تعداد کو. دا کارن، وہاں پہ انہوں نے جو پودے اگائے ہوتے تھے ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے. ہم جب ایک جگہ کے بہت ساری پنیری اگا دیتے ہیں، پھر جب ہم ان کو پلانٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو اکھاڑتے ہیں وہاں سے، اور ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے لگاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس طرح لگائی ہوئی تھی پنیری، اور اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ لگانے کے لیے وہ میرے والد مجھے ساتھ لاتا تھا. آئی لاسٹ مائی لٹل پلو، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے گم کر دیا تھا. لوز کی دوسری فارم ہے لاسٹ، گم کر دیا تھا. مائی لٹل پلو، یہ چھوٹا سا لکڑی کا ہل. ان اے فرو، ایک کیاری میں. فرو کا مطلب ہوتا ہے کیاری، فرو کیاری، اور پلو کا مطلب ہل. وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس فرو میں، ایک فرو میں میں نے جو ہے لکڑی کا ہل گم کر دیا تھا. اینڈ کرائڈ، آئی کرائڈ اینڈ کرائڈ، اور میں چلایا تھا، بہت زیادہ چلایا تھا. انٹل، یہاں تک کہ ہی میڈ می این ادر پلو، ہی سے مراد یہاں جس کا والد ہے. ہی میڈ می، اس نے مجھے بنا کے دیا تھا. میک کی دوسری فارم ہے میڈ. ہی میڈ می، اس نے مجھے بنا کے دیا تھا. این ادر پلو، اور ایک دوسرا ہل. یعنی مجھے سے لکڑی کا وہ ہل گم ہو گیا تھا، اور میں اس وقت تک رویا تھا جب تک کہ انہوں نے مجھے لکڑی کا دوسرا ہل نہیں بنا کے دیا تھا. بٹ آئی نیور لوڈ دا سیکنڈ پلو، لیکن جو دوسرا ہل انہوں نے مجھے بنا کے دیا تھا اس کو میں اتنا پسند نہ کرتا. ایز آئی ڈڈ دا فرسٹ ون، جتنا میں نے اس پہلے پلو کو پسند کیا تھا. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. تقریباً ہم سبق جو ہیں اس کے اختتام میں ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا سبق رہتا ہے، تو اس کے ایکسرسائز میں جو کویسچن ہیں، جتنی ہم نے ٹیکسٹ پڑھ لی ہے ان کو ساتھ ساتھ کریں. اس کے سرنیم جو ہیں ان کو بھی آپ نے کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.